बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बॉयज़ हाई स्कूल छल्त में जो सकाफ़ती 2 रोज़ा मेले का इनेकाद किया गया था। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं उनके बारे में बयान करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल छल्त में 2 रोज़ा जो सकाफ़ती मेला लगा था, इसमें हमारे तालिब इल्मों ने इलाक़ाई नवादरात, मलबूसात, ज़री आलात, कलमी नुस्खे यहाँ लेके आए थे। तो इनमें से आज मैं आपको जो घरों के अंदर हमारे आबा व अजदाद जो रवायती अशिया इस्तेमाल करते थे जनरल, मैं उनके हवाले से आज आपको थोड़ी सी तफसील बताऊँगा। सबसे पहले जो आप अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं, ये जो है इसको हमारी ज़बान में ज़गू कहते हैं, उर्दू में इसको आप लस्सी की मशीन कह सकते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक इसका ये पोट और दूसरा ये गोल बर्तन। इसके अंदर जो है वो फटा हुआ दूध डाला जाता है, फिर उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए इसको बाकायदा जो है चलाया जाता है और वो लस्सी और घी इसमें तैयार होती है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा बर्तन है, ये चिराग है, यानी पहली वर्जन है चिराग की। इसके अंदर हमारे यहाँ एक लकड़ी होती थी, इसका नाम लई कहते हैं उसे। एक मखसूस जंगल में एक लकड़ी पाई जाती है जो आसानी के साथ उस पर आग आप जला सकते हैं। इसको इसके अंदर रख के घर के अंदर रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मॉडिफाई होने के बाद इसकी जो दूसरी शक्ल आई वो ये है, ये इसको आप चिराग कह सकते हैं। इसके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता था और ये इसके अंदर बत्ती इसकी अपनी एक अलग से ये आपको मैं थोड़ी सी इसमें मौजूद भी है बत्ती। ये यहाँ नीचे से ये बत्ती जो है मिट्टी का तेल ऊपर लेके आता है और इस तरह से ये रोशन होता था। इसकी मॉडिफिकेशन यानी इसकी जो तरमीमी शक्ल है वो ये है। इसे हमारी उर्दू में भी लालटेन कहते हैं, हमारी ज़बान में भी लालटेन कहते हैं। ये इसकी दूसरी शक्ल है। उसके अलावा चूँकि उस ज़माने में बिजली नहीं होती थी तो लोग अपने कपड़े प्रेस करने के लिए ये वाली इस्त्री इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर ये बाकायदा यहाँ से ओपन होता है, ये आप अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं। इसके अंदर कोयला डाला जाता है, कोयले को यहाँ गर्म किया जाता है, उसके बाद ये इस्त्री ऑटोमेटिकली जो है गर्म हो जाती है। ये बहुत पुरानी इस्त्री है। इसके बाद ये एक है तो वही लेकिन थोड़ी सी जदीद, इसके अंदर कोयला डाल के गर्म किया जाता है और कपड़े प्रेस किए जाते हैं इससे, और इसका जो धुआं है ये यहाँ से निकलता है। ये बग़ैर बिजली के यानी देसी आप इस्त्री हैं। और ये चीज़ क्योंकि घर में जो चाकू, दरांती, ज़री जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ज़राअत के लिए, उनको जो है तेज़ करने के लिए छुरी वग़ैरह दरांती को, तो इसके अंदर बाकायदा हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लोहार भाई अक्सर इसको इस्तेमाल करते थे, इसको चलाते हैं और ये हवा करता है, उसको हवा की शक्ल में उसको तेज़ जो है आग जला देता है। तो ये इस काम के लिए। उसके अलावा ये तराजू है, ये पुराने ज़माने में स्केल बैलेंस, इसके अंदर आप पत्थर रखेंगे और यहाँ पे आप अपने सामान रख के इससे वज़न किया जाता है किसी भी चीज़ का। पुराने वक्तों में ये इस्तेमाल होता था। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये गालिबन 10 in 1 है। ये बहुत ही एक कदीम एक चीज़ है। इसके अंदर छुरी भी है, इसके अंदर पेशकश भी है, इसके अंदर कैंची भी है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये चाकू है, ये एक नायाब चीज़, इसको कहें कि आरा कहें इसमें। ये इसकी छुरी है और यहाँ पर कैंची भी कहीं पर है, बहरहाल मैं नहीं निकाल सकता। हाँ, ये कैंची है। ये 10 in 1 है, एक आला है बहुत ही कदीम। और ये चूँकि मंशियात का इस्तेमाल कदीम ज़माने से होता आ रहा है, ये चिलिम, इसके अंदर सरसों का या गिरी का तेल डाला जाता था। यहाँ ऊपर इसका एक हिस्सा यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि मैं ये आपको दिखा दूँ। ये इसके अंदर तेल, यहाँ पर तंबाकू डाली जाती है और यहाँ से बाकायदे इसको खींचा जाता है। और हमारे बुज़ुर्ग जो है वो बड़े शौक़ के साथ इसको इस्तेमाल करते थे। आज भी एक आध घरों में इस्तेमाल हो रहा है और ये चीज़ आज भी काबिल इस्तेमाल है। ये हमारे एक तालिब इल्म लेके आए हैं। तो ये वाली चीज़ ये उस ज़माने की कैंची है। इसको अक्सर जो है जानवरों के जिस्म पे जो अपना उनकी क्या कहेंगे उसको ऊन वग़ैरह उसको काटने के लिए ये कैंची इस्तेमाल होती है। एक चीज़ जो रह गई मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, इससे भी पहले जब ये इसको हम ज़गू कहते हैं यानी लस्सी की मशीन देसी, इसके ईजाद से पहले ये
بیسیکلی یہ ایک جانور کا چمڑا ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ کوٹا جاتا ہے، اس کو خشک کیا جاتا ہے، اس کے اندرونی تہ کو مکمل طور پہ سلائی کر کے اس کے اندر دودھ ڈال کے پھر یوں اس کو ہلاتے تھے، یوں اس طرح سے گھر کی خواتین یا گھر کے مرد جو ہیں اس کو ہلا کے اس کے اندر گھی تیار کیا جاتا تھا۔ یہ بہت قدیم اور بہت پرانا جو ہے، آپ اس کو کہیں کہ لسی کی دیسی مشین کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا پرپز اس کا ایک اور یہ ہے کہ اس کو کوتو بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی وزن لے جانے کے لیے گندم یا مکئی وغیرہ چکیوں میں لے جانے کے لیے گھر سے اس کو استعمال کیا جائے، نیچے سے باندھ دیتے ہیں، اوپر سے اس کا سوراخ ہے ڈال کے، اس پرپز کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہیں کچھ جنرل آئٹمز جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے تھے پرانے وقتوں میں، یہ سب چیزیں معدوم ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کی کاوش ہے، محنت ہے، جن کی محنت کے بدولت یہ نمائش ہم سجانے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حیدر بھائی۔ یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چھلت میں جو ثقافتی میلہ لگا ہے، اس میں پرانے جو کھانے پینے کے برتن ہیں اس کا اسٹال ہے۔ یہاں بہت سارے ایسے برتن ہیں جو قدیم زمانے میں یہاں کے بزرگ استعمال کرتے تھے اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پلیٹ ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ چمچ ہے، یہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ یہ پرانے زمانے میں کھانا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک گلاس ہے، پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ دکھا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی، جو پرانے زمانے میں ہمارے یہاں پہ استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ مختلف قسم کے لکڑی کے برتن ہیں جو کھانے کے لیے اس وقت اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ ایک تھالی ہے بڑی سی، میرے خیال میں یہ اس کی بنی ہے، تانبے کی، کافی وزنی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سارے برتن ہیں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مختلف سائز کے برتن ہیں۔ یہ بطور ڈونگا جو ہے اس وقت استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سائڈ کریں۔ یہ گرکن ہے، بڑے سائز کا گرکن ہے۔ اس کے اندر یہ پتھر سے بنا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں جب بڑے پیمانے پہ کھانے وغیرہ بنانے ہوتے تھے تو یہ گرکن مختلف سائز کے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ شادی بیاہ یا دیگر اس طرح کی موت وغیرہ اگر ہو تو اس وقت بڑے پیمانے پہ کھانا بنانا ہوتا تھا تو اس برتن کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ کافی وزنی برتن ہے، پتھر سے بنایا گیا ہے۔ اس میں جو لوکل ہمارے اس دور کی کاریگری ہے وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مختلف قسم کے گرکن ہیں، چھوٹے چھوٹے کافی وزنی برتن ہیں، یہ آپ ان کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ پتھر کے ہیں، سارا جتنا برتن بنا ہوا ہے یہ سارا پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ کچھ اس وقت کے ہم کہہ سکتے ہیں کیٹل وغیرہ ہیں جو چائے کے لیے ہم اس زمانے میں استعمال ہوتی تھیں۔ اور یہ بھی پھر اس کے بعد پتھر کے برتنوں کے بعد ریل وغیرہ کے یہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ پانی کے لیے استعمال ہونے والی کوپیاں وغیرہ ہیں۔ اور یہ ایک لوٹا ہے، کافی وزنی ہے۔ اس وقت پانی پینے کے لیے اسپیشل مہمانوں کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ لسی وغیرہ اور دودھ کے لیے استعمال ہونے والے بڑے گلاسز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک کوکر ہے، یہ تھوڑا سا اس کو نیا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، پتھر اور لوہے کے بعد جو ڈیولپ کھانا بنانے کے لیے کوکر وغیرہ استعمال ہوتے تھے، یہ ہے۔ یہ ایک چائے بنانے کا خصوصی برتن ہے، اس کو سماوار کہتے ہیں۔ اس کے اندر اس جگہ میں نیچے کوئلہ ڈالا جاتا ہے، سائیڈ میں آپ پانی ڈالیں گے، اس کے ساتھ دودھ اور چائے پتی وغیرہ آپ استعمال کریں گے، اور نیچے اس جگہ میں اس کے اس پندے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے اور یہاں پہ آگ جلایا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ دھواں وغیرہ جو ہے نکالنے کے لیے یہ مخصوص جگہ اس برتن کے اندر موجود ہے، یہ سماوار کہلاتا ہے۔ اور یہ چائے بنانے کے لیے اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔ تو ہمارے پاس جو کھانے پینے کے برتن ہیں، اس حوالے سے اتنی سی نمائش موجود تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام ناظرین کو ہائی اسکول چھلت کے اس تاریخی ایونٹ میں، جس میں ہم نے 2 روزہ ثقافتی میلہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی جو تہذیب تھی، جو روایات تھی، ان کو اجاگر کرنے کا ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے، جس میں ہم تمام اپنے ویورز کو
خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حیدر بھائی جو کہ اس اپنے یوٹیوب چینل کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم سے انٹرویو کر رہے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آ کے شرکت کی اور ہماری چیزوں کو دنیا تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا۔ تو ناظرین، میں سب سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کی جو بہترین ایک تاریخ رہی ہے، جو کہ انسان کی ابتدا سے ہی ہمارا جو زمانہ تھا، ہمارے آباء و اجداد تھے وہ شکار کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کیونکہ دور اتنا ڈیولپ نہیں تھا، ایٹامک جو انرجی اس کی اتنی امپاورمنٹ نہیں تھی، اس کے علاوہ ہمارے جو آج کا جو سائنٹیفک جو ایج جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا زیادہ رول نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں زیادہ تر لوگ چاہے وہ ہتھیار کی شکل میں ہوں، چاہے اوزار کی شکل میں، جتنے بھی ہوں، وہ اپنے گھر کی حیثیت سے اپنے گھر کے طور پر اپنے گھروں کے اندر ہی بناتے تھے اور ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ اشیاء جو ہماری اس سٹال کا حصہ ہیں ان کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کی جو جس کو ہم بزوٹی کہتے ہیں شناز زبان میں، یا اس کو ہم چھوٹی سی کلہاڑی کے طور نام دیتے ہیں، تو اس کا جو مین فنکشن ہے اس زمانے میں جو ہوتا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جنگلوں میں شکار کی غرض سے جاتے تھے، اس کے علاوہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے آج کی طرح جو ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں تھی، تو لوگوں کے اوپر زیادہ تر جو ہے وہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ بطور ہتھیار لے کے جاتے تھے اور اپنا دفاع کرتے تھے۔ اور دوسری چیز، جو لوگ کاشتکار تھے یا جو ہنٹرز ہوا کرتے، شکاری لوگ تھے، تو بعض اوقات کیونکہ قدرتی جو جانور تھے ان کی بہتات تھی ہمارے اس علاقے میں، تو ان کو جو ہے ایز اے ہتھیار کے طور پر بھی، ایز اے ویپن بھی وہ لوگ استعمال کرتے تھے اور ان سے اپنا جو شکار ہوتا تھا اس کو بھی اپنے قابو میں کر لیتے تھے۔ دوسری ہمارے پاس جو سٹال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے قدیم دور کی ایک ہتھیار جو کہ ایک ڈال ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ ایک تلوار ہے جو کہ ایک اس زمانے میں جنگوں میں لوگ بڑے شوق سے، کیونکہ یہ ایک ہمارے علاقے کی، امن نگر کی ایک ثقافت بھی رہی ہے کہ یہاں پر لوگ دو چیزوں سے بہت ہی پیار کرتے تھے، ایک جنگ لڑنا، اپنی بہادری کو دکھانا، دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے لوگوں کا جو شکار ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ مارخور، آئیبیکس اور دوسرے جو آج کل کے جو نایاب جانور ہیں وہ یہاں پر بہتات انداز میں پائے جاتے تھے، تو ان کا شکار کرتے تھے۔ تو یہ جو کمان ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پہ، تو اس کو ہم کوئی آپ کا دشمن ہوگا، جو آپ کا رقیب ہوگا، وہ آپ کے اوپر تلوار سے ضربت لگائے گا تو آپ اپنے دفاع کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک تلوار ہے جس کا استعمال جو ہے وہ جنگوں میں کیا جاتا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ تلواریں بھی ہیں، اور دوسری ایک اہم چیز جو کہ اس زمانے کی میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ جو کمان تھی، جو کہ رائفل کے زمانے سے پہلے کا ایک قدیم ہتھیار استعمال ہوتا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ لوگ تیروں کا استعمال کرتے تھے اور اس کے اندر ڈال اس میں اس کو لگاتے تھے اور اس کو کھینچ کے اپنا جو ہتھیار ہے اس کو چھوڑ دیتے، جس کے آپ کا جو شکار ہے وہ آسانی جو ہے وہ گر جاتا تھا، تو اس سے آپ جو ہے اس کا شکار کرتے تھے۔ یہاں پہ کچھ نمائشی طور پہ کچھ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو آپ کو مارخور کے جو سنگ ہے ان کا بھی جو ہے وہ آپ ان کیا کہتے ہیں، ان جو ہتھیاروں کے ساتھ ان کا بھی ایک اہم پیش رفت ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو پرانا تو آپ کے پاس ہو گیا، لیکن اس سے تیر کمان سے نکل کے جب ہمارے دور نے ترقی کی، ہمارا اجداد نے ترقی کی، تو یہ آپ کے پاس ایک بہترین رائفل جو کہ اس زمانے کی جس کو ہرسی کہا جاتا ہے، تو یہ رکھی گئی۔ اس کا میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ جو اس کی نالی ہوتی تھی جس کے اندر بارود کو ڈالا جاتا تھا، پھر اس کا ٹریگر ہوتا تھا جس کو دبا کے اس کو سیٹ کیا جاتا تھا اور اپنے شکار کے اوپر اس کو تانی جاتی تھی اور اس کی گولی جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی تھی، جس سے شکار جو ہے وہ آسانی گر جاتا تھا اور اس کو جو ہے ذبح کر کے یا اپنے گھروں کے لیے اپنے گوشت کو جو ہے وہ لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز میں بہترین قسم کی اس زمانے کی جس کو کہا جاتا تھا کبگا، یا آج کے دور کا جو پھندا ہوتا تھا، جو ایسے جانور، جنگلی جانور جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہوں، آپ کے مال مویشیوں کے لیے، چاہے بیڑیا کی شکل میں ہو، سنو لیپرڈ کی شکل میں ہو، تو ان کو پکڑنے کے لیے تو یہ ایک پھندا لگایا جاتا تھا جس سے ان جانوروں کا بھی شکار کیا
جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارے شکاری حضرات ہوتے تھے وہ اپنے جو دوربین وغیرہ کو رکھنے کے لیے ایک پاکٹ سمجھے اس کا استعمال کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی چمڑے کی بنی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے چیزوں کو محفوظ رکھ لیتے تھے۔ تو یہاں پر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ اس زمانے میں جو ہمارے پولو پلیئرز، کیونکہ نگر کی ایک تاریخ رہی ہے پولو کے میدان میں، تو اس میں اس کو کہتے ہیں چابک یا تھر، جس کو آپ گھوڑے کو تیز بھگانے کے لیے اس کا استعمال صحیح کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو میں آخر میں حیدر بھائی کا میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے ایک منظر عام پہ لانے میں ہماری مدد کی، اور ساتھ ساتھ میں سکول انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ بچوں کا بھی، جنہوں نے اتنی قیمتی چیزیں ہمارے آباء و اجداد کے ورثے کے طور پر یہاں پہ اسٹال میں رکھی اور بہترین انداز میں ان کی پریزنٹیشن دی۔ تھینک یو ویری مچ۔ حیدر بھائی، یہ جو ہے اس وقت ہم جس اسٹال پہ ہیں یہ ہمارے زرعی اوزار ہیں، یعنی کھیتی باڑی اور زراعت کے حوالے سے جو گھروں میں چیزیں استعمال ہوتی تھیں تو یہ سب ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں گھر کی۔ مثلاً اس کو جو ہے ہم گرن کہتے ہیں، کرے شنا زبان میں، بلوچستانی زبان میں گرن کہتے ہیں، یعنی چیزوں کو کیری کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے یہ مختلف پرپز میں یہ استعمال ہوتا تھا۔ اس میں لوگ اپنے خوبانی وغیرہ لے کے آتے تھے، اور اس کے علاوہ کھیتی باڑی میں کھیت میں جو ہے وہ کھاد کی دیسی کھاد بھی باقاعدہ اس میں لے کے جاتے ہیں، مختلف پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا چونکہ وزنی ہے میں نہیں اٹھا سکوں گا، یہ پورا سیٹ ہے ہل چلانے کے لیے کھیت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہل نال کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ وہ ہل ہے، اور یہ دونوں بیل کے اوپر باقاعدہ اس چمڑے کے ہک کے ساتھ اس کے کاندھوں پہ رکھا جاتا تھا بیلوں کے۔ یہ اسی کی ہی ایک ہے بیت کے درخت، بیت کا جو درخت ہوتا ہے اس کے یعنی خشک ہونے سے پہلے اس کے ڈنڈے، اس کا جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو کٹنگ کی جاتی ہے، ٹہنیوں کو کاٹ کے ٹریمنگ کر کے اس سے باقاعدہ بنایا جاتا ہے، اس کو کھرٹی کہتے ہیں۔ اس میں مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک اسی کی ایک فارم ہے۔ یہ جو ہے اسپیشلی ٹوپی، یہ ہماری خواتین کی پرانی جو ہے گلگتی اسپیشلی نگر کی ٹوپی ہے، خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں، شادیوں میں اسپیشلی یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کی ایک چھوٹی سی فارم ہے۔ بچیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو پہلے سال جو نوروز کا گنونی فیسٹیول ہوتا ہے اس میں یہ ٹوپی باقاعدہ استعمال میں لاتی ہے، اس کو دلہن بنایا جاتا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو دکھا دوں کہ یہ تقریباً کوئی 30-40 سال پرانا ہے۔ یہ ضرور آئی ڈونٹ نو کہ ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن اس کی خوشبو آج بھی آپ سمیل کر سکتے ہیں، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ عورت کے شادی کے دن بناؤ سنگار میں یہ چیز استعمال ہوتی تھی، آج اس کے بدلے میں سونا چاندی اور دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس زمانے میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ اور یہ چوغا آج بھی استعمال میں ہے۔ اب مارکیٹ میں آپ لیں گے تو یہاں آج یہ 30 سے 40 ہزار میں یہ ملتا ہے، مارکیٹ میں آج اس کی قیمت یہ ہے۔ اور اسپیشلی جب یہ کڑھائی بنی ہوئی ہو تو یہ تو 50 ہزار تک آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی۔ یہ ہاتھ سے کڑھائی کے بعد یہ شادیوں میں استعمال، آج بھی ہمارے نگر میں گاؤں ہے حص پر جہاں پہ باقاعدہ شادی میں کمپلسری جو ہے وہ عنصر آئٹم ہے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اگین چونکہ اس کے بعد ہم جو اس اسٹال پہ آئے ہیں، یہ چوغا، ٹوپی اور کوٹ بنیان بنانے کے لیے انہی ملبوسات کے لیے یہ مشینری استعمال ہوتی تھی۔ مثلاً میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ وہ مشین ہے کہ سب سے پہلے اونی دھاگا گھر میں خواتین تیار کرتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، اون کو باقاعدہ اس کو ایک مخصوص انداز میں اس کو چھیلا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دف کہتے ہیں اس کو بناتے ہیں۔ بنانے کے بعد اس کو یہ گیری کا جو ہے وہ تیل نکالنے کے بعد جو اس کا خمیر بچتا تھا اس سے یہ چیز بناتے ہیں، پھر اس کے بعد یوں اس کو جو ہے بنا کے اس کا دھاگا تیار ہوتا ہے۔ سیکنڈ فارم اس کا اس طرح کے سرکنڈے کے جس کا بیچ میں سوراخ ہوتا ہے سرکنڈے کا، وہ یہاں پہ لیٹ سپوز آپ اس کو اندر ڈالا آپ نے، پھر اس کے بعد وہ جو دھاگا تیار ہوتا تھا اس کو یہاں لگا کے اس کو پوری کہتے ہیں، اس کو دوسری زبان میں یہ اس کو چلا کے اس کو پوری بنایا، پھر اس کے بعد یہ جاتا ہے، وہ شاید وہ بچہ جس کا تھا وہ لے کے گیا ہے غالباً، تو اس کے بعد ڈالنے کے بعد پھر اسی میں چلایا جاتا ہے۔ یہ پوری مشین ہے، اس کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، تو اس کا لگانا ہی ایک بہت بڑی ہنرمندی ہے۔
تو یہ جو ہے اونی کپڑے کے آپ آج کے دور کی آپ اس کو مشینری کہہ سکتے ہیں، پرانے زمانے کی مشینری ہے اونی کپڑا تیار کرنے کا۔ تو یہ تھے کچھ ہمارے زرعی آلات، اور اس کے علاوہ یہ جو آگے والا جو اسٹال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انتہائی قیمتی نایاب، یہ ہمارے جو ہیں قلمی نسخے ہیں، نوادرات ہیں یہ ہمارے۔ اس کتاب یہ قرآن مجید کی ایک جو ہے وہ نسخہ یہاں موجود ہے، اس کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہے، ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں کے ایک اخن گزرے ہیں، اخن عبدالرحیم چھلت پائن کے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے یہ، تو ہماری معلومات میں ہمیں جو دی گئی ہے، لیکن بہت مشکل سے آپ اس کے پیج کو پلٹا سکتے ہیں، یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹی سی کتاب یہاں تھی، تو یہ کسی فارسی میں اس کے اندر جو ہے وہ نوحہ مجالس ذکر امام حسین علیہ السلام مصائب جو کربلا میں گزرے ہیں، وہ فارسی زبان میں کسی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی بہت پرانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس اسکول کے بانی جو ہیڈ ماسٹر اس اسکول کے جو موجودہ ہیڈ ماسٹر ہیں حیدر خان حیدر حاجی صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر، ان کے زمانے طالب علمی کی یہ کاپی ہے، بہت ہی نایاب۔ یہ اردو جماعت دہم سال 1977 سے 78، یعنی اس دور کی، سمجھ لیں کہ ہماری ایج سے زیادہ مور دین 43 ایئرس ہو چکے ہیں اس کاپی کو، ٹھیک ہے۔ یہ استاد کی اپنے کام سے محنت، ان کا جذبہ اور ذوق دیکھیں۔ یہ اور ایک اور کاپی تھی یہاں پر، میں آپ کو دکھا دوں، ہاں یہ اس میں دیکھیں، انسان اگر کسی چیز سے انسان کو لگاؤ ہو تو وہ کس انداز میں خوبصورتی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ استاد نے خود عربی کی کاپی ہے اس کی، یہ آج ہمارے اسٹال میں موجود ہے۔ یہ ہے جماعت 12 غالباً میٹرک کی ہے، یہ اسلامیات کی کاپی ہے استاد کی۔ اور اس کے علاوہ کچھ نادر، یہ آپ کو یعنی انبیاء و ائمہ کے جو ہیں ان کے جو روزے ہیں، روزے مبارک ہیں، ان کی تصاویر یہاں آپ دیکھیں۔ روزے امام حسن عسکری، سامرہ عراق، روزے امام مشہد ایران، امام رضا کا، تو مختلف اماموں کے انبیاء کے مقبرے شاہ رکن عالم ملتان جو اولیاء اور صوفیاء گزرے ہیں ان کے بھی مقبرے، بی بی جاوندی اوج شریف جنوبی پنجاب۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین جن کی خدمات، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مزار شام میں، تو مزار بولی سینہ ہمدان میں مشہور و معروف سائنٹسٹ، اس کے مزار ہے۔ عمر خیام، اور اس کے علاوہ مرزا شیخ سعدی اور مرزا حافظ شیرازی ایران کے، ان کی تصاویر نایاب تصاویر ہیں اس کے اندر۔ اور یہ جو ہے دنیا کے اندر جتنے مساجد، بہت مشہور و معروف مساجد ہیں، اس کی ایک کلیکشن ہے تصاویر کی شکل میں۔ یہ سب سے پہلے مسجد الحرام مکہ مکرمہ، پھر مسجد اقصیٰ فلسطین میں، پھر مسجد نبوی ہے، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے وقت مکہ مکرمہ میں جو مسجد تعمیر کی گئی، مسجد فتح مدینہ منورہ میں، مسجد کاشان ایران میں، یہ بہت نایاب تصاویر ہیں۔ اور یہ البم اسکول کا ایک ریکارڈ ہے، یعنی اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جو سرگرمیاں اس اسکول میں ہوئی ہیں، تقاریب کی شکل میں، اساتذہ کرام کی ریٹائرمنٹ کی شکل میں، اس کے علاوہ ثقافتی میلے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز اسکول نے کہاں کسی ایونٹ میں شرکت کی ہے، اس کے علاوہ انعامات۔ یہ مرحوم جو ہے شیخ غلام حیدر نجفی کے فرزند جو یہ مرحوم ہو چکے ہیں، مرحوم محمد علی حیدر بھائی، خدا غری کی رحمت کریں۔ اور ان کی ایک تصویر ہمارے اسکول کے مہمان خصوصی تھے، یہ میرے کزن ہیں زین عباس، ان کو تحفہ دے رہے ہیں، شیلڈ دے رہے ہیں تقسیم انعامات میں، پچھلے 2016 میں یہ ہمارے مہمان خصوصی تھے۔ تو یہ اسکول کے یادگار، آغا شیخ منیر حسین منوری امام جمعہ اسکول میں کسی پروگرام میں اب تقریب سے خطاب فرما رہے ہیں، اکبر حسین نحوی صاحب DIS، اساتذہ کرام۔ تو یہ اسکول کا ایک پکٹوریل جو ہے ایک ریکارڈ ہے یہاں پر۔ تو یہ ہمارے اسکول کی کچھ البمس ہیں، اور یہ اسکول پراسپیکٹس ہے۔ یہ راجہ صاحب خان صاحب بانی ہیں، اس اسکول کے بانی گزر چکے ہیں، اور ان کے احسانات ہیں، ان کے خدمات ہیں۔ یہ نگر کے پہلے ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں، یوم پاکستان کی تقریب میں سابق ہمارے ڈپٹی کمشنر مہمان خصوصی تھے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری لیب کی لائبریری کی کچھ تصاویر۔ یہ گلگت بلتستان ٹیچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں شاہد حسین صاحب، یہ اسکول میں آئے تھے تو DD صاحب کے ساتھ ان کی تصویر۔ یہ تصویر بہت نایاب ہے، اس میں آپ سائنس فیکلٹی میں، یہ پروفیسر آپ کے ٹیچر ساجد ہیں، یہ ہمارے کیمسٹری کے ٹیچر، میرے بھی ٹیچر گزرے ہیں، شاید آپ کے گزرے ہوں، سر ذوالفقار مرحوم ہو چکے ہیں، آج یہاں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں آج بھی دلوں میں تازہ ہیں۔ بہت ہی محنتی، اخلاق ملنسار ایک ٹیچر تھے جو آج ہم میں نہیں ہیں، خدا ان کی اس جہاں کو روشن کرے۔
یہ سر سجاد کیمسٹری کے ٹیچر، سر فاضل فزکس کے، اور سر حیدر آپ خود ہیں یہاں پہ، اور بایولوجی کے ٹیچر ہیں. یہ ہماری سائنس فیکلٹی ہے. تو یہ اسکول کا پراسپیکٹس ہے. تو یہ تھا آج کا جو ہے وہ اسٹال کے حوالے سے، یہ جو ہمارے علمی اور قلمی نسخے تھے ان کے حوالے سے. تو آخر میں یہ ایک پیغام میں دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے گھروں میں پرانی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے اثاثہ ہیں، نوادرات، نسخے، قلمی نسخے، ملبوسات. تو ان کو جو ہے وہ بوجھ سمجھ کر آپ نہ پھینکیں، ان کو سنبھال کے رکھیں. اس سے ہماری یادیں جڑی ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ دادا کی یاد جڑی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ دادی کی یاد جڑی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کی حفاظت اور کلچر کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. جن قوموں کا کلچر معدوم ہو جاتا ہے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جو قومیں اپنے کلچر کو زندہ رکھتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ دوسروں پر حکمرانی کرتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.